अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर पर कुछ आमदनी ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर मारंग लांगू की नज़रबंदी में मजीद 30 दिन का इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन से डॉक्टर मारंग को, जो कि इस वक्त कोयटा की जेल में मौजूद हैं, उनको भी आगाह कर दिया गया है। BYC ने सूबाई हुकूमत के इस फैसले को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि इस फैसले को एक मरतबा फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। और इसके साथ साथ BYC की तरफ से बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें डॉक्टर मारंग की नजरबंदी के हवाले से जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि BYC की तरफ से डॉक्टर मारंग की रिहाई के लिए जो कानूनी लड़ाई है वो अब कोयटा से शिफ्ट होने जा रही है इस्लामाबाद में। और शायद यही वजह है कि इस लड़ाई के पेश नजर सूबाई हुकूमत की तरफ से डॉक्टर मारंग के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। वो मुकदमात कौन से हैं? इन मुकदमात में डॉक्टर मारंग के ऊपर कौन कौन से इल्जामात आयद किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में नजरबंदी को चैलेंज करने के हवाले से डॉक्टर मारंग का जो फैसला है, यानी उनके वकला की तरफ से जो फैसला है, क्या ये जो अमल है ये डॉक्टर मारंग की रिहाई के अंदर मुआवन साबित हो सकता है? और सबसे बढ़कर ये कि उस वक्त जब BYC की तरफ से ये फैसला सामने आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, इस सूरत हाल के तनाजुर में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मजीद 2 मुकदमात दर्ज करने की क्या अहमियत है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान से जुड़ी एक और खबर, बल्कि एक धमाका खेज खबर को आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से इंडियन नेटवर्क के एक अहम रुकन की गिरफ्तारी का इंकशाफ हुआ है। और इस रुकन की गिरफ्तारी के बाद इस बात का दावा किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये जो इंडियन नेटवर्क का रुकन था वो BYC और BLA की सोशल मीडिया टीम को लीड कर रहा था, जिसको भारत स्पॉन्सर कर रहा है। इस हवाले से जो तहकीकातकार हैं उनका ये मानना है कि ये जो बंदा था, ये जो नेटवर्क था जो कि BYC और BLA को सपोर्ट कर रहा था, ये नेटवर्क भी ईरान में मौजूद था और इस नेटवर्क के जरिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो चलाया जा रहा था। और इस बात का इंकशाफ किया गया है इब्तदाई तफ्तीश में कि डिजिटल सेल जिसको ये जो इंडियन रॉ एजेंट चला रहा था, इसमें मजमूई तौर पर अब तक जो अकाउंट्स सोशल मीडिया के सामने आए हैं वो 532 जाली अकाउंट्स हैं, जिसमें से 118 बलूची, 263 इंग्लिश और बाकी तमाम के तमाम अकाउंट्स फारसी और अरबी में थे। और इन अकाउंट्स से रोजाना 9 मिलियन यानी 90 लाख इंप्रेशंस को शेयर किया जा रहा था। ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिसमें ये जो बलूचिस्तान के BYC और BLA के हवाले से सोशल मीडिया को लीड किया जा रहा था, ये तमाम के तमाम अकाउंट्स को हैंडल किया जा रहा था बेंगलुरु से और दिल्ली से। और यहाँ पर कुछ इंडियन ऐसे सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो कि इन अकाउंट्स को प्रमोट कर रही थी। ना सिर्फ ये बल्कि बताया ये जा रहा है इब्तदाई तफ्तीश में कि BYC के चंद रहनुमाओं को कुछ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स भी दिए गए थे, जहां पर बिटकॉइंस टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो वहां पर उन वॉलेट्स के अंदर मौजूद थी। और वो इन वॉलेट्स के ज़रिए जो है ना वो अपने अखराजात या जिस तरह की भी उनकी नौयत हो उनको वहां से ब्राइब किया जा रहा था। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है तफ्तीश के दौरान कि ये जो इंडियन नेटवर्क है जो कि ईरान के ज़रिए ऑपरेट कर रहा था, यहाँ पर कुछ और ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा था। और इसके साथ साथ यहाँ से कुछ ऐसी डिवाइसेस भी इस मुबैना नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से बरामद की गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हैं। इब्तदाई तहकीकात में इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो कि नेगेटिव कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन अकाउंट से चलाई जा रही है, इनमें से चंद IP लोगोस इस्लामाबाद और कराची के हसास
مراکز تک بھی پہنچے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ انڈین نیٹ ورک صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے شہری مراکز میں بھی بوٹس اینڈ پراکسیز چھوڑ چکا ہے۔ کراچی میں ایک سوشل میڈیا ایجنسی کے 2 ملازمین کو اسی بنیاد پر حراست میں بھی لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دہلی میں واقع سائبر پارک پر جو ہے وہ یہاں پر ان نیٹ ورکس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں یہ مستقبل کے اندر جو کارروائی ہونے جا رہی ہے BYC اور BLA کے خلاف، وہاں پر اس شخص کی گرفتاری، اس شخص سے حاصل ہونے والی ڈیوائسز اور ڈیوائسز میں موجود ڈیٹا نہ صرف بہت ہی زیادہ دھماکہ خیز ہوگا بلکہ کرپٹو کرنسی کے والیٹس کے حوالے سے جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ دھماکہ خیز ہوگی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں ہمیں بلوچستان کے حوالے سے اور خاص طور پر وہ تمام کریکٹرز جو اس وقت بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے یا ان کی آواز بننے کے دعوے کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام دعوے بھی برے طریقے سے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بلوچستان کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ان کے روٹس ہمارے سامنے واضح ہوں گے جو اس پوری کی پوری گیم کو ایکسپوز کر دیں گے، اور یہیں سے وہ مقدمات آ کر جڑتے ہیں جو ڈاکٹر مارنگ کے خلاف درج کیے گئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 2 مقدمات ڈاکٹر مارنگ کے خلاف درج کیے گئے ہیں، ان 2 مقدمات میں ڈاکٹر مارنگ پر مختلف لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے بغاوت کو ریاست کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا ہے ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے، اور ان لوگوں کو اکسا کر ریاست کے خلاف سڑکوں پر بھی لایا گیا ہے اور ان لوگوں کے ذریعے ریاست مخالف تقاریر بھی کرائی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ان مقدمات میں چند اہم الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں اور لوگوں کو اکسانے سمیت یہ جو مقدمہ کوئٹہ کے سریاب تھانے میں درج کیا گیا ہے ڈاکٹر مارنگ کے خلاف، اس میں دیگر 16 دفعات بھی شامل کی گئی ہیں جو کہ تمام کی تمام سنگین مقدمات اور سنگین الزامات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ پہلے بھی درج کیے گئے ہیں، جبکہ دوسرا مقدمہ جو ڈاکٹر مارنگ کے خلاف درج کیا گیا ہے اور دیگر رہنماؤں کے خلاف درج کیا گیا ہے وہ سول لائن تھانے میں درج کیا گیا ہے، اور مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جو لاشیں جو مبینہ طور پر BLA کے دہشت گردوں کی تھیں اور ان دہشت گردوں کی تھیں جنہوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا تھا، وہ لاشوں کو چرا کر نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر مارنگ نے دوران تفتیش ان لاشوں کو کن لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے ان کے حوالے سے کسی طرح کی انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اس مقدمے کے مطابق کہ جناب ڈاکٹر مارنگ کہ جو کنیکشنز ہیں وہ کسی ایسی جگہ سے یا کسی ایسی تنظیم کے ساتھ بھی جا کر جڑتے ہیں جو کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اب اس سچویشن میں اور ان الزامات اور اس طرح کے انکشافات جو کہ انڈین نیٹ ورک کے ایک اہم رکن کی گرفتاری کے بعد سامنے آئے ہیں، یہ اس بات کا جواز فراہم کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ڈاکٹر مارنگ کی نظر بندی میں مزید 30 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس سچویشن میں جہاں پر BYC کی طرف سے اس بات کا الزام عائد کیا گیا ہے کہ ریاست کی طرف سے ڈاکٹر مارنگ کو اپنے پاس زیر حراست رکھنا یا ان کی نظر بندی میں توسیع کرنا شہری حقوق کے منافی ہے، اور اسی بنیاد پر BYC کے جو باقی ماندہ کارکنان یا رہنما ہیں انہوں نے جو صوبائی حکومت ہے، محکمہ داخلہ بلوچستان ہے، اس کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ محکمہ داخلہ بلوچستان کی طرف سے ڈاکٹر مارنگ کی نظر بندی میں مزید 30 دن کا اضافہ کرنے کے لیے جو وجوہات ہیں
وہ اس نوٹیفیکیشن میں نہیں بتائی گئیں۔ ڈاکٹر مارنگ کے اوپر کیا الزامات مزید عائد کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بی وائی سی کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ڈاکٹر مارنگ کو الزامات پر عائد کے بارے میں آگاہ کیا گیا، اور نہ ہی ان کو جو ہے نا وہ وکلا تک ایکسیس دی جا رہی ہے۔ اس طرح کے الزامات بی وائی سی کی طرف سے سامنے آئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ علی احمد کرد، بلوچستان بار ایسوسی ایشن اور کامران مرتضیٰ صاحب کے توسط سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کی نظر بندی کی درخواست کو مسترد کرنے کا جو فیصلہ بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے سامنے آیا تھا، اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا۔ اگرچہ بی وائی سی کے لیڈرز کا یہ ماننا ہے کہ انہیں اس بات کی امید نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ان کو انصاف ملے گا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ انصاف کے لیے تمام دستیاب فورمز سے رجوع کریں گے تاکہ وہ ڈاکٹر مارنگ کی بے گناہی کو ثابت کر سکیں۔ اب یہ جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کو ریاستی ادارے کسی بھی صورت، مجھے ایسے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے ریاستی اداروں کا جو موقف ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ واضح ہے، بلکہ ریاستی ادارے ڈاکٹر مارنگ کو ابھی فوری طور پر رہا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو بلوچستان کے مختلف تنظیموں کے لیڈرز ہیں، خاص طور پہ بی وائی سی کے، ان میں سے ایک کا نام ہے عمران بلوچ صاحب۔ عمران بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ مارنگ کو صرف 1 ماہ کے لیے حراست میں رکھا جانا تھا، جس کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مزید اضافہ کیا گیا ہے ڈاکٹر مارنگ کی نظر بندی کے حوالے سے، یہ فیصلے سے ڈاکٹر مارنگ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ ڈاکٹر مارنگ کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اب جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے، وہ نہ صرف بہت زیادہ چونکا دینے والی ہیں، بلکہ یہ جو نیٹ ورک جس کے اندر ایرانین کنیکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ ایران میں خاص طور پر پاکستان کے بارڈر سے متصل علاقوں میں انڈین نیٹ ورک مختلف کاروباری نوعیت کے اداروں کی آڑ کے اندر بی وائی سی، بی ایل اے اور بی این اے جیسی تنظیموں کو فنڈ کرنے میں بھی ملوث ہیں، اور وہاں پر ان تمام لوگوں کے لیے جو لاجسٹکس ہیں یا ان کے لیے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بھی پرووائڈ کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی حال ہی میں جو ایک انڈین پروون را ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ جو ہے ایران سے پاکستان آ رہا تھا، اور وہیں سے اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، کلبھوشن یادیو کو، اور اس نے بھی اپنے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ وہ اپنی انڈین آئیڈینٹی اور انڈین جو بھی اس کے عہدے تھے، وہ اس چکر کے اندر بلوچستان میں بدامنی میں ملوث تھا۔ تو اب بلوچستان میں انڈین انٹرسٹ نہ صرف اب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، بلکہ یہاں پر جو اس وقت ریاست مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی انڈین کنیکشنز موجود ہیں، اور ان تمام لیڈران یا سو کالڈ جو ہے علیحدگی پسند، وہ بھی اس وقت انڈین کٹ پتلیاں ہی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔